बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह जल्ल मजदहू का करम कि जिसकी तौफीक से माह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये माह सईद हमें नसीब हो रहा है। मेरी दुआ है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर जो इस कायनात में रब्बे कायनात की रहमतों का नज़ूल हुआ, उसमें से कुछ छींटे हमें भी खैरात अता फरमाए। खुशियाँ मनाइए, मसरतों का इजहार कीजिए, मुबारकबादें दीजिए और अपने दिलों को हज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से गरमाइए कि ये वो माह सईद आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत का महीना जिसने पूरी कायनात को बहारों से मज़य्यन कर दिया। किसी ने क्या खूब कहा था, निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदें ए रब्बियुल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। एक तरफ जहाँ इस कायनात में दुनिया में खुशियों का इजहार है, वहाँ साथ ही साथ देखने में मिलता है कि बाद लोगों की तबीयतों पर बोझ आता है। मैं थोड़ा सा लाइट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। मिलाद पाक के जलसे देखें, खुशियाँ देखें तो उनके मिजाज बिगड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। मिनहाज दावत की इस खसूसी नशिस्त में मेरे दाएं तरफ जलवा अफरोज़ हैं मिनहाजुल कुरान के मायानाज़ स्कॉलर हज़रत अल्लामा राना मोहम्मद इदरीस कादरी साहिब, नायब नाज़िम आला हैं मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के, और दूसरी तरफ मेरे तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा साहिबजादा ज़हीर अहमद नक्शबंदी साहिब, मरकज़ी नाज़िम में दावत हैं मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के। मैं आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। राना साहब, बात का आगाज़ आपसे करेंगे। जैसे ही मिलाद पाक का महीना आता है, एक तरफ तो महाफिल, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शानों का बयान, हज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी पर लंगर और ज़ियाफ़तें, और दूसरी तरफ बाद लोगों के स्पीकरों से ये आवाज़ें सुनाई देती हैं कि माज़ल्ला मिलाद एक बिदत है, बरे सगीर की प्रोडक्ट है, ये हिंदुस्तान से पैदा हो गई। तो क्या ये मिलाद है क्या असल में? क्या इसका मनाना जायज़ है या दूसरे जो इसके बारे में तबसरे करते हैं? इस पर मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन को रहनुमाई दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनहाज टीवी की इंतज़ामिया के शुक्रगुज़ार हैं कि जिनके ताउन से मिनहाज दावत के इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों तक अपनी मारूज़ात पहुँचाने का हमें मौका मिलता है। जी, अल्लाह सब लोगों की इन काविशों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत आमीन। और मैं एक मरतबा फिर आज के प्रोग्राम के ज़रिए भी अपने तमाम सुनने और देखने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से आका के मिलाद पाक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। राना साहब, जहाँ इस बात का ताल्लुक़ है कि जहाँ एक तरफ लोग मिलाद की खुशियाँ करते हैं, दूसरी तरफ बहुत सारे जहनों के अंदर कई सवालात भी पैदा होते हैं। और ये हक़ाइक़ हैं जो बात आपने की है कि इधर मिलाद के महीने का आगाज़ होता है, लाइटिंग होना शुरू हो जाती है, लोग झंडियाँ लगाते हैं, चरागां करते हैं, घर घर महाफ़िल मिलाद शुरू हो जाती हैं, महाफ़िल नात शुरू हो जाती हैं, मिलाद के जुलूस निकलना शुरू हो जाते हैं, ज़ियाफ़ते मिलाद के प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, लंगर बांटे जाते हैं। और जैसे जैसे 12 रबीउल अव्वल का दिन करीब आता है तो ये सब खुशियाँ भी अपने जोबन और उरूज की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। और फिर 12 रबीउल अव्वल दिन तो एक जश्न का समा होता है। सुभान अल्लाह। जहाँ अहले मोहब्बत ये सब कुछ करते हैं, वहाँ यकीनन कुछ लोगों के जहनों में ऐसे सवालात पैदा होते हैं और वो जानना चाहते हैं कि शायद ये मिलाद बनाना जायज़ है या नाजायज़ है। बाज़ लोग इसको नाजायज़ कहते हैं, कई हराम का फतवा लगा देते हैं, कोई इसको बिदत कह रहा होता है। जी, कुछ बातें तो वो थी जो पिछली नशिस्तों में हमने की। जी, मगर आज एक और एंगल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम दयानतदारी से इस बात का जायज़ा लेते हैं कि फ़ी ज़माना मिलाद बनाने की जो मुरव्वजा शक्ल है, उसमें कौन सा ऐसा अमल है कि जिसकी वजह से लोग इस मुगालते का शिकार होते हैं कि कहीं ये नाजायज़ तो नहीं, ये समझना बहुत ये ज़रूरी, हराम तो नहीं। बिल्कुल ठीक। तो आइए दयानतदारी से एनालिसिस करते हैं ताकि कहीं को गलत फहमी हो तो उसको हम दूर करने की कोशिश करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात पेश नज़र रहनी चाहिए कि हमारी ये नशिस्तों का मकसद हरगिज़ किसी को टीज़ करना नहीं है, किसी पर तनकीद करना नहीं है, और मिलाद ना मनाने वालों को अपनी गुफ्तगू और दलाइल की वजह से मिलाद बनाने पर मजबूर करना नहीं। ठीक बात। भाई जिसका जो ज़ौक़ है वो उसे सलामत। सुभान अल्लाह। हमारी ये नशिस्तों का मकसद तो मैं समझता हूँ फ़कत ये है
کہ وہ اہل محبت جو کئی کئی پشتوں سے آقا کا میلاد مناتے چلے آ رہے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، ان کی بچوں اور ان کی نسلوں کے ذہنوں کے اندر اس دور میں اگر شکوک و شبہات کی ایسی گرد پیدا ہو جائے تو یہ کم از کم ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ آقا کی بارگاہ اقدس کے جھاڑو بردار بن کر ہم اس گرد کو صاف کرنے کی نوکری، سبحان اللہ، ہماری گفتگو کا مقصد فقط اپنی ان نسلوں اور بچوں کے ایمان کو اور عقیدے کو بچانا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے صدقے اللہ اوروں پر بھی کرم کر دے تو یہ کوئی بعید از قیاس نہیں ہے۔ تو میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ آئیے دیانت داری سے جائزہ لیتے ہیں کہ ہم جس انداز سے میلاد بناتے ہیں تو اس میں غلط کام کون سا ہے۔ جی، مثلا جو میں دیکھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کے اندر 19-20 کے فرق کے ساتھ اسی طرح ہی میلاد منایا جاتا ہے ٹھیک ہے، کہ جب ہم میلاد کرتے ہیں تو باقاعدہ اس میلاد کے لیے ایک اجتماع کا اہتمام کیا جاتا ہے، جی، اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، دعوت نامے چھپوائے جاتے ہیں، پھر لوگ باقاعدہ جمع ہوتے ہیں۔ جی، جب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے باقاعدہ جب آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، تلاوت کے بعد پھر بالعموم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، نعت خوانی کے بعد پھر کوئی خطاب کا اہتمام ہوتا ہے، جی، کوئی صاحب علم شخص کوئی کسی موضوع پر، کبھی آقا کے میلاد پاک کے وقت کے واقعات کا بیان ہوتا ہے، کہیں آقا کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، کہیں آقا کے فضائل کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تو کسی ایک سبجیکٹ پر وہ گفتگو پر ہوتی ہے۔ بات ہو جاتی ہے، پھر خطاب کے بعد بالعموم درود و سلام پڑھا جاتا ہے، جی، درود و سلام کے بعد بالعموم دعا ہوتی ہے، ٹھیک، دعا کے بعد پھر اکثر جگہوں پر سامعین کے لیے کھانے کا لنگر کا اہتمام ہوتا ہے۔ جی، اس کے علاوہ آقا کے میلاد پاک کی خوشی میں لوگ جھنڈیاں لگاتے ہیں، جی، اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں، لائٹنگ کی جاتی ہے۔ جی، یہ سارا کچھ مل جائے تو یہ کملی والے آقا کا میلاد بنتا ہے۔ یہ میلاد بنتا ہے، درست بات، آئیے ان میں سے ایک ایک چیز کا ہم جائزہ لے لیتے ہیں، سبحان اس اللہ، میں غلط بات کون سی ہے۔ جی، دیکھیے سب سے پہلے اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں جی، میلاد کی محفل کے اندر، تلاوت سے آغاز تو ہو، کیا قرآن پاک کی تلاوت کرنا کوئی ناجائز کام ہے؟ سبحان اللہ، بھائی قرآن آیا ہی اس لیے ہے کہ اس قرآن کی تلاوت کی جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص خالی ناظرہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس تلاوت پر بھی باری تعالیٰ اسے ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن خود کہتا ہے سورہ بقرہ کو پڑھے، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ، فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، قرآن عطا کیا، اور پھر جو اس کی تلاوت یوں کریں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے، تو فرمایا حقیقت میں وہی ہیں جو اس قرآن پر ایمان لانے والے۔ سبحان اللہ، تو بھئی قرآن پر تو ایمان بھی معتبر تب ہوتا ہے جب اس کی تلاوت کی جائے، سبحان اللہ، اس کی تلاوت کا حق ادا کیا جائے۔ جی، تو قرآن اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیں تو یہ بات پایۂ تکمیل کو پہنچ گئی کہ قرآن کی تلاوت کرنا کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر جب قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو باقی لوگ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ جی، یقیناً وہ قرآن کو سماعت کرتے ہیں۔ تو کیا قرآن کا سننا کوئی غلط کام ہے؟ سبحان اللہ، بھائی قرآن سننے کی طرف خود قرآن ترغیب دیتا ہے۔ واہ واہ، قرآن سننے والوں کو اللہ نے اپریشیٹ کیا۔ سبحان اللہ، آپ کبھی 7ویں پارے کی پہلی آیت کو پڑھیں، جی، وہاں قرآن سننے والوں کی بات ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، فرمایا میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ لوگ اس قرآن کو سنتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تو فرمایا اس کلام کے سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو قرآن سننے والوں کی اپریسیشن ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، کہیں سورہ انفال کو پڑھیں، فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، فرمایا جب ان لوگوں پر قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، ان پر جب تلاوت کی جاتی ہے، تو کیا مطلب کہ جب یہ لوگ قرآن کو سنتے ہیں تو فرمایا سنتے ہی ان کا ایمان پہلے سے بھی اور بڑھ جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، تو گویا قرآن کی تلاوت سننے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جی، دلوں پہ لگا ہوا زنگ اترتا ہے، دلوں پہ لگے ہوئے تالے کھلتے ہیں، سبحان اللہ، انسان کے اندر اس کا روشن ہوتا ہے سبحان اور اس کو ایمان کی لذت اور ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کی تلاوت کرنا اور قرآن کو سننا کوئی ناجائز کام نہیں ہے، اس پر تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہے قرآن بھی اور اللہ کا رسول بھی۔
سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ قرآن کا سننا یا قرآن کا پڑھنا یہ ہرگز کوئی ناجائز عمل نہیں ہے. یہ عین اللہ اور اس کے رسول کا منشا ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد ایسی محافل کے اندر نعتیں پڑھی جاتی نعت ہیں. رسول مقبول. تو مجھے بتائیں کیا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا کوئی غلط کام ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. بلکہ اس نعت کی طرف تو میں بعد میں آتا ہوں. جس تلاوت کی ہم بات کر رہے تھے جی. اگر ایک اینگل سے دیکھیں تو قرآن خود کملی والے آقا کی نعت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھئی قرآن آقا کی نعت پڑھنا غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم دیانتداری سے جائزہ لیں تو سچی بات یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ثنا خوان تو خود خدا ہے. واہ 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 واہ. اور سارے کا سارا قرآن یہ کملی والے کی نعت نعت ہے. سبحان اللہ. لکھنے والوں نے لکھا اور کہنے والوں نے کہا اور انہوں نے حق کہا کہ الحمد سے لے کر والناس تک یہ سارے کا سارا قرآن کملی والے آقا کی نعت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں اس ڈیٹیل میں تو نہیں جاتا, بس اتنا ایک جملہ کہتا ہوں کہ قرآن کا کوئی ایک مقام آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے پس منظر میں کہیں نہ کہیں کسی اینگل سے کملی والے آقا کا ذکر موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر میں بالعموم دعوت دے رہا ہوں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, کہ آپ کبھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں صراحت کے ساتھ. آپ کو مسلسل ایسی کئی آیات, مکمل کئی رکوع اور پوری صورتیں مل جائیں گی جو عین کملی والے آقا کی نعت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مثلا میں جسٹ برکت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ کبھی سورہ الضحیٰ کو پڑھیں. جی. باری تعالیٰ نے فرمایا والضحیٰ, محبوب قسم ہے تیرے چاشت کے وقت کی طرح چمکتے ہوئے بکھڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واللیل اذا سجا, اور تیری رات کی تاریکی کی سیاہ زلفوں کی قسم جب وہ تیرے شانوں پہ بکھر جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایمان سے کہیے کہ یہ جو آیات ہیں ان کے اندر کون سا شریعت کا مسئلہ بیان ہے؟ سبحان اللہ. باری تعالیٰ اپنے محبوب کے مکھڑے کی قسم کھا رہے ہیں, زلف واللیل کا تذکرہ کر رہے ہیں. بلکہ اس پوری صورت کو آگے پڑھتے چلے جائیں, آگے یہ قسمیں کھا کر فرمایا ما ودعک ربک وما قلی, محبوب تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تو اسے ناراض ہوا. واہ واہ. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اللہ تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے. واہ واہ. کہیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, محبوب تیری آنے والی ہر لمحہ وہ تو پہلے سے بھی بڑھتا ہے. سبحان اللہ. اب دیانتداری سے جائزہ لیں کہ یہ جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں, پھر اس سورت کی اگلی آیات کو بھی سب کو پڑھ لیں. یہ پوری کی پوری سورت کملی والے آقا کی نعت ہی نعت ہے. نعت ہے. آقا کی عظمتوں کا, آقا کی شانوں کا بیان ہو رہا. اس سے اگلی سورت کو پڑھے سورہ علم نشرہ, ساری آقا کی نعت ہے. اور وہ معروف آیت کریمہ میں جسٹ اسی کی طرف متوجہ کرتا ہوں جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دی. سبحان اللہ. اس سے بڑی نعت اور کیا ہو سکتی؟ سبحان اللہ. سورہ کوثر کو پڑھیں کملی والے کی نعت ہے. سورہ عصر کو پڑھیں آقا کی نعت ہے. سبحان اللہ. سورہ یاسین کو پڑھیں آقا کے سہرے ہیں. سورہ نجم کو پڑھیں آقا کی نعت ہی نعت ہے. اب سورہ نجم کی ابتدائی 18 آیتوں کے اندر باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سفر معراج کی شکل میں اپنے محبوب کی نعت بیان کی. سبحان اللہ. رانا صاحب بہت خوبصورت انداز میں آقا علیہ السلام کی نعت قرآن مجید سے بیان فرما رہے ہیں. میں صرف اس پر رانا صاحب اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں, میں ایک ہی بات اور کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کبھی قرآن کو پڑھیں, ایسے مقامات, ایسی آیتیں ملیں گی کہ ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, دل خود گواہی دیتا ہے کہ اس سے بڑی نعت اور کیا ہو. واہ 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 واہ. آپ کبھی سورہ احزاب کو پڑھیں, باری تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. سبحان اللہ. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سبحان اللہ. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. سبحان اللہ. اس سے بڑی نعت آقا کی اور کیا ہو. سبحان اللہ. آپ کبھی ان آیات پر غور کریں, آیات کا وزن بھی نہیں ٹوٹنے پاتا. واہ 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 واہ. جیسے ردیف اور قافیے آپس میں مل رہے ہوتے. جی. کس خوبصورت انداز میں باری تعالیٰ نے سبحان نعت لکھی.
تو گویا نعت پڑھنا یہ خود سنت خدا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. نعت پڑھنا سنت خدا سنت خدا ہے. سبحان اللہ. سبحان خدا نے اس قرآن کی شکل میں اپنے محبوب کی نعت بیان کی ہے, لکھی ہے. سبحان اللہ. اور پھر قرآن پڑھنے پر جو وہ اتنا اپریشیٹ کرتا ہے, اجر عطا کرتا ہے, تو گویا خدا حکم دے رہا ہے کہ اس قرآن کی شکل میں میرے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھا کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر صرف قرآن ہی نہیں ہے بلکہ آگے بھی پڑھیں تو تاریخ کی آپ کتابوں کا مطالعہ کریں. حضور شیخ الاسلام کی ایک کتاب ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی ضخیم کتاب ہے. شاید اس صدی میں اس موضوع پر اس سے ضخیم کتاب نہ ملے. کم و بیش کوئی 1000 صفحات پر ہے ماشاءاللہ. اور اس میں ایک پورے کا پورا باب ہے جو صرف کملی والے آقا کی نعت پر ہے. سبحان اللہ. اور آپ نے ان جملہ صحابہ کرام کے نام اور ان کے کلام 42 کے لگ بھگ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کے آپ نے نام بھی اور ان کے کلام بھی اس کتاب میں جمع کیے ہیں, جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر نعتیں لکھتے بھی تھے اور نعتیں پڑھتے بھی تھے. 42 صحابہ کرام کی بات حیات ظاہری میں حضور کے سامنے نعتیں پڑھتے لکھتے بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس سے سنت صحابہ ہو گئی کہ نعت پڑھنا اور نعت لکھنا یہ خود سنت صحابہ ہو گئی. سبحان اللہ. اور پھر ایسا بھی ہوتا کہ باقاعدہ محفل سجتی, ممبر لگتا, میرے آقا جلوہ افروز ہوتے اور حضرت حسان بن ثابت ممبر پر چڑھ کر کملی والے آقا کی نعت پڑھتے, یعنی جلسہ منعقد ہو گیا. اور آقا فرماتے کہ حسان آؤ اور ممبر پر چڑھ کر ذرا مجھے میری نعت سنا. واہ 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 واہ. سبحان اور قربان جائیں حضرت حسان کی اس نعت پر. پھر وہ کیا نعت پڑھتے, آقا سامنے جلوہ افروز ہوتے, وہ آقا کے ودھا مکھڑے کو تک بھی رہے ہوتے اور ساتھ عرض کرتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ وَعِيدُ. اللہ اکبر. اللہ کہ آقا آپ سے بڑھ کر حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور آقا آپ جیسا جمیل آج تک کسی ماں نے جانا ہی نہیں. سبحان اللہ. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اور اللہ نے ہر عیب سے, نقص سے آپ کو اس طرح پاک پیدا فرمایا ہے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, کہ لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کر بنایا کہ محبوب تجھے کیسا بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صاحبزادہ صاحب حضرت حسان بن ثابت نے تو کمال کر دیا حضور کی محبت میں, اپنی وفاؤں اور اپنی عقیدتوں کا جو نذرانہ پیش کیا. تو رانا صاحب تذکرہ فرما رہے تھے میلاد پاک پہ, اجزائے میلاد کا, کہ اس میں تلاوت ہوتی ہے, نعت ہوتی ہے, پھر خطاب ہوتا ہے, دعا ہوتی ہے. تو نعت پر اور تلاوت قرآن مجید پر بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو فرمائی. آپ خطاب اور اس سے اگلے جو اجزاء ہیں اس کے بارے میں رہنمائی دیں کہ یہ میلاد کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم رانا صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے اس ماہ مبارک کی مناسبت سے. یہ ضرورت ہے لوگوں کے ان دنوں میں یہ باتیں جانی, ساری چیزیں, یہ سوالات مختلف ذہنوں میں گردش کرتے ہیں, اشکالات بھی پیدا ہوتے ہیں, دل اور دماغ کے اندر گردش کرتے ہیں, اور بعض اوقات یہ چیزیں زباں زد عام بھی ہو جاتی ہیں. تو اس سے کئی طرح کے سوالات جنم لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تسلی بخش اور تشفی جواب ہونا بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب میلاد پاک کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے رانا صاحب نے بڑا خوبصورت تجزیہ کیا ہے جی, کہ میلاد کیا ہے. اس میں فی زمانہ یا آج سے سالوں پہلے بھی اگر آج ہم دیکھیں اور موجودہ میلاد کی شکل بھی دیکھیں تو یہی چند چیزیں ہیں. جلسہ ہے, تلاوت ہے, نعت ہے, درود ہے, سلام ہے, لنگر ہے جی, اس میں لائٹیں ہیں, جھنڈیاں ہیں, چراغاں ہیں, یہ ساری چیزیں میلاد کا حصہ ہیں جی. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ تلاوت یہ خود قرآن کا حکم ہے, اور اسی طرح نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن کا سب سے اہم ترین سبجیکٹ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت جی, بلکہ سب سے پہلا ثنا خوان تو خود خدا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت مبارک پڑھی, حضور کی ازواج مطہرات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کی, آقا علیہ السلام کی تعریف بیان کی. سبحان اللہ. اور جو سب سے بڑی بات میں یہاں اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے تو یہ عمل کیا, ازواج مطہرات نے کیا, مگر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جب یہ عمل ہوا
اور اس عمل پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا. سبحان اللہ. خود آقا کی سنت بن گئی. سبحان تو اللہ. یہ حضور کی سنت بن گئی. سبحان اللہ. یعنی آقا علیہ الصلوۃ، دیکھیں نا، ایک آدمی اگر کوئی عقیدت میں آ کر کسی نے تعریف کر ہی دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بطور نبی اور پیغمبر منع بھی کر سکتے تھے کہ بھائی صرف تعریف ایک اللہ کے لیے ہے، بس میری تعریف کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں اور تم بیٹھ کر میرے زلفوں کی بات کرتے ہو، میرے حسن و جمال کی بات کرتے ہو، میرے کہتے ہو جی آپ جیسا حسین ہی کوئی نہیں دیکھا. تو یہ ان باتوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں تک بھی ملتا ہے کہ جب حضرت حسان بن ثابت کو آپ حکم دیتے تو ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا حسان جب تک میری نعت پڑھ رہا ہے تو جبریل امین علیہ السلام کو ان کی پشت پناہی کے لیے ان کے پیچھے کھڑا کر. سبحان اللہ. جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرما. ان کی مدد فرما. سبحان اللہ. تو مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ اتنا ہی کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ مذموم عمل ہوتا تو حضور اسی وقت روک دیتے، سختی سے منع کر دیتے، بھائی یہ آپ کس کام کو لگ گئے، میں تو آپ کو اللہ کی تعریف سکھانے آیا. واہ 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 واہ. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا، منع نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی وہ تعریفی کلمات سنے، وہ نعت سنتے اور سن کر ان کے لیے پھر دعا فرماتے سبحان کہ باری تعالیٰ حسان بن ثابت کی جبرائیل امین کے ذریعے ان کی مدد فرما. اور پھر خالی دعا نہیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی نعت سنی تو سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی اور مسرت کا عالم دیکھیے کہ اپنی کملی مبارک اتار کے عطا فرما دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ ایک مقام پہ کسی صحابی کو دعا بھی دی تھی، اللہ اس کے دانت سلامت رہیں. اس کے دانت سلامت. مختلف صحابہ کرام کو مختلف دعائیں دی، انعامات سے نوازا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں کتنا محبوب عمل ہے. یہ سبحان اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالی، شاعر تھے جی. آقا کی نعت لکھی، عرض کرنے لگے آقا نعت لکھی ہے سنانا چاہتا. سبحان اللہ. میرے آقا فرمانے لگے سناؤ. بس نعت پڑھتے پڑھتے کو ایسا خوبصورت شعر پڑھا کہ میرے آقا وہ اپنی نعت کا شعر سن کر اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے اپنی کملی مبارک اتار کر زور سے نابغہ جادی کی جھولی میں دے ماری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی آقا کی خوشی اور مسرت، پھر نعت خان کو نوازنا. یہ دیکھیں نا، بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایسے سوالات آتے ہیں کہ یہ نعت خانوں پر پیسے پھینکتے ہیں، ان کو دیتے ہیں. جی. میں 100% اس کی تائید بھی نہیں کرتا اور 100% اس کی انکار بھی نہیں کرتا. جی. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کس کا حال کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے کس کیفیت میں دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے نعت خان یا مقررین باقاعدہ پیسے طے کر کے جاتے ہیں کہ بھئی اتنے لینے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کی تو حوصلہ شکنی ہونی، مذمت ہونی چاہیے. مذمت ہونی چاہیے. غلط کام ہے. ٹھیک بات. اس کو کاروبار نہیں بنانا چاہیے، بزنس نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک بات. حضور علیہ السلام کی نعت کو بیچنا نہیں چاہیے، اس کی قیمت طے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. باقی اس کے صدقے میں جو ملے خیرات ہے، جو ملے وہ عطا. نعت خانوں کو دینا، یہ پیسے دے دینا تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. سب کچھ بھی انسان دے دے تو اس نعت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور نعت خان کو دینا یہ خود سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر وہ جو پھینکنے والا عمل ہے اچھا نہیں ہے، بظاہر ایسا نہیں لگتا، مگر بسا اوقات کیفیت ایسی ہوتی ہے. اب دیکھیں نا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کو اپنی چادر مبارک، کملی مبارک دینی ہی تھی تو ایک طریقہ یہ تھا کہ آرام سے دے دے. ٹھیک. آپ نے آرام سے نہیں دی، آپ نے زور سے ان کی جھولی میں پھینکی. سبحان اللہ. یہ زور سے پھینکنا بتا رہا ہے کہ آقا اپنی نعت سن کر ایک وجد کی کیفیت میں جوم اٹھے ہیں. اور جب کیفیت کی وجد کی بن جائے تو پھر احوال بدل جاتے ہیں. احوال بدل جاتے ہیں. صحیح. تو اگر تو اس کیفیت میں اٹھ کر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو یقیناً وہ محمود عمل ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اگر دکھاوے کے لیے کوئی کرے کہ میں پیسے دے رہا ہوں، میری ویڈیو بنے اور لوگ دیکھیں، واہ واہ اچھی بات نہیں ہے. یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو یہ تو صحابہ کرام کی بات ہو رہی تھی نا، جو حضور کی حیات ظاہری میں نعت پڑھتے اور آقا ان پر کرم کرتے، ان کو دعائیں بھی دیتے اور ان کو انعامات سے بھی نوازتے. اور یہ سلسلہ صرف حضور کی حیات ظاہری تک نہیں ہے. سبحان اللہ. رانا صاحب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم آپ کے ظاہری وصال کے بعد بھی اپنے نعت خانوں پر اور اپنے ثنا خانوں پر اسی طرح رہا ہے اور آج بھی ہے. سبحان اللہ. امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہ جو قصیدہ بردہ شریف لکھا، جی، اس کا نام ہی قصیدہ بردہ کیوں رکھا؟ کیونکہ بردہ عربی زبان میں چادر کو کہتے ہیں. اور جس دن انہوں نے یہ قصیدہ مکمل کیا تو خود تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے
اور آپ نے فرمایا بصیری اٹھ میری نعت سنا. واہ 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 واہ. حالانکہ وہ فالج زدہ جسم کے ساتھ بستر پر پڑے تھے, اٹھنے کے قابل نہیں تھے, مگر کہتے ہیں کہ حضور نے جب فرمایا نا اٹھ میری نعت سنا, تو بس تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جب وہ نذرانہ پیش کیا, وہ نعت سنائی, اور اس نعت کو سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے کہ اپنی کملی مبارک اتار کے دے دی. سبحان اللہ سبحان اب اللہ. چادر دی حالت خواب میں. جی امام بصیری کہتے ہیں جب صبح بیدار ہوا تو وہ آقا علیہ السلام کی کملی مبارک میرے سرانے موجود. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواب میں دی ہوئی خواب میں چادر دی ہوئی تو اٹھ کر بیدار ہو کر دیکھا تو موجود تھی. گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں دیکھنا بھی خواب نہیں ہے, بلکہ حضور نے فرمایا یہ حقیقت ہے. سبحان اللہ. یہ عین حقیقت ہے. اور اس کملی کی نسبت سے آپ نے اس پورے نعت کا, پورے اس قصیدے کا عنوان ہی رکھ دیا قصیدہ پرداش. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ برکت سے پوری بیماری بھی جاتی, اور اس برکت سے پھر بیماری بھی جاتی رہی. سبحان اللہ. تو وہ برکتیں تو حیات ظاہری میں بھی تھیں اور آج بھی جاری ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ یہاں تک بھی لکھا ہے, یہ جو واقعہ ہے نا امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, اہل سنت کی کتابیں تو بڑی ہی پڑھی ہیں. اس واقعہ کو خود مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب کے آخری چیپٹر میں ذکر کیا. نشر الطیب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اس کتاب کے اندر باقاعدہ درج کیا ہے. اور یہاں تک ہے کہ پھر وہ چادر جو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی, پھر وہ نسلاً بعد نسلیں آگے منتقل ہوتی رہی. کوئی بیمار ہوتا اس چادر کو لے کر اپنے جسم سے مس کرتا, اس کی بیماری بھی ختم. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایسا واقعہ ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین, بہت خوبصورت گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اجزائے میلاد پر آج ہم نے تلاوت قرآن مجید اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کی. دامن وقت کے ہاتھوں مجبور ہیں, اور انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں پھر پیش ہوں گے. بہت شکریہ. دیکھتے رہیے منہاج دعوت.